अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा। प्रोग्राम में आपको हमेशा खुशामदीद कहता हूं, मगर आज ये लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करूं, क्योंकि खुशामदीद में तो खुशी का अंसर आ जाता है और आज कोई पाकिस्तानी खुश हो नहीं सकता। आज फूलों के शहर पेशावर में मासूम बच्चों के नाजुक जिस्मों को दहशतगर्दों ने गोलियों से छलनी कर दिया। आज की तारीख़ पाकिस्तानियों के लिए पहले से ही एक ऐसी तारीख़ है जिस पर हम अफसोस करते हैं। जी हाँ, आज 16 दिसंबर है। ये वही दिन है जो आज से पहले सकूत ढाका के हवाले से याद किया जाता था, लेकिन आज का दिन कौम को एक बार फिर एक ऐसा ज़ख्म दे गया है जो शायद कभी ना भरे। आज के बाद 16 दिसंबर दो हवालों से याद रखा जाएगा। एक वो दिन जब मुल्क की तारीख़ का एक स्याह तरीन दिन था, उस दिन हमारा मशरक़ी बाजू हमसे अलग हो गया था, और आज उसी दिन पेशावर में क़यामत सुगरा टूट पड़ी। जी हाँ, वर्सक रोड पर आर्मी पब्लिक स्कूल में सफ़ाक दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। 130 से ज़ायद घरानों में सफ़े मातम बिछ गई। सुबह सवेरे स्कूल की उजली यूनिफॉर्म पहने दुआओं में रुखसत होने वाले बच्चे, जिनको वालिदैन ने रुखसत किया था, क्या पता था उन वालिदैन को कि वो बच्चे जब वो अपने बच्चों को आखिरी बार देख रहे हैं। सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने हुए हंसते मुस्कुराते स्कूल जाने वाले बच्चों को जब कफन में लपेट कर वापस लाया गया तो हर तरफ आहो बुका का समा था। हमले की खबर फैलते ही वालिदैन बेताब होकर स्कूलों की तरफ भागे, कुछ अस्पतालों की तरफ भागे और अपने बच्चों का नाम ले लेकर पुकारते रहे। माँ बाप फरियाद करते रहे और फरियाद सुनने वालों का कलेजे जो हैं वो उन पे जख्म लगते रहे, माओं की और उनके वालिदैन की ये आवाज़ें सुन सुनकर। आज का वाक़या किस तरह पेश आया? जी हाँ, आज का वाक़या कुछ इस तरह पेश आया कि वर्सक रोड पर आर्मी पब्लिक स्कूल में 7 दहशतगर्द दाखिल हमला आवरों ने अपनी गाड़ी को पहले नजर आतिश किया और मासूम तलबा और अमले पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। हमले के वक्त स्कूल में सैकड़ों बच्चे मौजूद थे। सानहे में 132 तलबा समेत 141 शहीद हुए और 120 से ज़ायद जख्मी हुए। फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की और कई घंटों तक जारी रहने वाले मुकाबले के बाद हमला आवरों को मार गिराया गया। हमले में 9 एहलकार भी जख्मी हुए। ये तमाम तफसीलात हमें DG ISPR आसिम सलीम बाजवा ने दी और उन्होंने बताया कि आर्मी पब्लिक स्कूल में 1200 बच्चे पढ़ते थे। 960 तलबा और स्टाफ मेंबर्स को रेस्क्यू किया गया। 132 तलबा और 9 स्टाफ मेंबर्स इसमें शहीद हुए। 121 बच्चे ऐसे और 3 स्टाफ मेंबर्स ऐसे थे जो जख्मी हुए और सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अफसर और 7 जवान इस पूरी कार्रवाई में जख्मी हुए बुरी तरह से, और तमाम दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। ये वो ऑफिशियल इत्तलात हैं जो हम तक आई, ये वो तमाम वाक़या है जो हम तक पहुंचा और हम सुबह से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं कि क्या मामला सिर्फ इतना ही है? आप समझते हैं कि क्या इतनी ही बात है? आज भरपूर तरीके से रिपोर्टिंग की जाएगी। हाँ, भरपूर तरीके से आप इस गम में शरीक होंगे और फिर उसके बाद कल से फिर ज़िंदगी रवा दवा हो जाएगी कि हम एक बार भी नहीं सोचेंगे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अक्सर मैं ये बात कहता हूं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। इसके पीछे जो अगराज व मकासद रहे हैं, जो हमारी पॉलिसीज़ रही हैं, वो कहाँ हैं? आज के प्रोग्राम में हम इसका जायज़ा भी लेंगे और बात करेंगे कि सानहा पेशावर सिर्फ एक स्कूल पर नहीं बल्कि हमारे मुस्तकबिल पर हमला है और इसके ताने बाने हमारे माजी से मिलते हैं। और आज के इस अंधोनाक सानहे के बाद इसके साथ इज़हार यकजहती करते हुए लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो बराह रास्त इससे मुतासिर हुए हैं, मुल्क भर में आज शमें रोशन की जा रही हैं। एक तरफ मुसल्लह अफवाज हैं जो पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रही हैं, एक तरफ सिविल सोसाइटी है जो शमें रोशन कर रही हैं, और एक हमारी सियासी क़यादत है जो कल सर जोड़ के बैठेगी। सर जोड़ के जब ये बैठेगी तो क्या हम ये तवक्को रखें कि इस दफ़ा जो नशिस्त होगी वो सिर्फ बैठना, बात करना और गुफ्तगू को बर्खास्त कर देना नहीं होगा, बल्कि इससे कुछ निकल कर भी आएगा? क्या इस्लाह के पहलू निकलेंगे? इस्लाह की कोशिश की जाएगी? क्या यकसा निज़ाम तालीम पर बात की जाएगी? क्या निज़ाम इंसाफ पर बात
بات کی جائے گی؟ کیا پولیسنگ پر بات کی جائے گی؟ دولت کی منصفانہ تقسیم پر بات کی جائے گی؟ کیا جھوٹ مکر و فریب کے کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے عملی اقدامات کیا کرنے ہوں گے، اس پر بات کی جائے گی؟ کرپشن کے خاتمے پہ بات کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ وہ اب جو گیند ہے وہ سیاسی قیادت کے کورٹ میں موجود ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے، مختلف سیاسی رہنماؤں سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے طاہر القادری صاحب، عوامی تحریک کے سربراہ۔ طاہر القادری صاحب بہت شکریہ، آپ علالت کے باوجود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج تو قیامت صغریٰ کا منظر تھا پشاور میں، اب بال آپ لوگوں کے کورٹ میں ہے، سیاسی قیادت کے کورٹ میں ہے۔ سیاسی قیادت میں بڑے بڑے نام موجود ہیں مگر ہمیں سنجیدگی کا فقدان نظر آتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، میں ایک بات کلیئر کر دوں آگے بڑھنے سے پہلے، بڑا اہم موضوع ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوری قوم سراپا سوگ ہے، مگر جو بات آپ نے اپنے پہلے سوال میں کہی میں کلیئر کر دوں کہ نواز شریف صاحب نے، وفاقی حکومت نے ہمیں یعنی پاکستان عوامی تحریک کو کل کی اپنی گول میز کانفرنس میں نہیں بلایا۔ میں پوزیشن قوم کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص اور وہ جماعت جس نے دہشت گردی کے خلاف پوری دنیا اسلام میں بلکہ ایسٹ سے ویسٹ تک دنیا انسانیت میں سب سے بڑا کام کیا ہے، 600 صفحات کا واحد فتویٰ جو 1000 سال کی تاریخ میں اتنا بڑا ڈاکیومنٹ نہیں ہے، ٹیررزم کے خلاف جو میں نے لکھا ہے اور جس کے اندر پورا لائحہ عمل دیا ان کے خاتمے کا، اور دہشت گردی کی حقیقت کے مکروہ چہرے سے پردہ اٹھایا ہے اور پوری ڈیٹیل دی ہے، ان تک کو کل کے مشاورت میں شامل نہیں کیا، بلایا نہیں گیا۔ یہ تو میں اپنی پوزیشن آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ نہ کہیں کہ ہم کل کیا رول پلے کریں گے، ہم انوائٹڈ نہیں ہیں۔ کیوں انوائٹڈ نہیں ہیں یہ تو ان سے پوچھئے جو دعوت دینے والے تھے۔ ٹھیک، ہم یہاں سے بھی اپیل کریں گے کہ آپ کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے اور اس قومی مسئلہ اہم مسئلہ ہے اور اس میں عوامی تحریک کا بھی رول ہونا چاہیے۔ جی آگے فرمائیے۔ اب اس کے بعد یہ وہ وقت ہے اتنے بڑے سانحہ کے بعد کہ قوم کو اس کشمکش سے اور ابہام سے باہر نکل آ جانا چاہیے، اور یہ سوال اب ملک سے ختم ہو جانا چاہیے کہ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ ہماری جنگ ہے یا کسی اور کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اب اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ ہماری جنگ ہے، ہماری بقا کی جنگ ہے، پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے، ہمارے دین اور ملت کی حفاظت کی جنگ ہے، ہماری پوری قوم کی سالمیت کی، اگلی نسلوں کے بچاؤ کی جنگ۔ ہم کسی کی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم اپنے ظلم، اپنے ملک کو، اپنی زمین کو جبر، ظلم، دہشت گردی، بربریت سے پاک کرنے اور امن بحال کرنے کی، اگلی نسلوں کو پرامن مستقبل دینے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کل جب ملکی قیادت بیٹھے تو قوم کو کس بات کا ان سے توقع رکھنی چاہیے، کیا بات نکل کے سامنے آئے، نشستن گفتن برخاستن نہ ہو؟ میرا خیال ہے ایسا ہی ہوگا۔ بہت بہت شکریہ طاہر القادری صاحب، عوامی تحریک کے سربراہ موجود تھے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل جب ملکی قیادت مل کر بیٹھے گی تو پھر صرف بیٹھنا ہوگا، باتیں ہوں گی اور اٹھ کر چلے جائیں گے، مذمت کر دی جائے گی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قوم کی نظریں اپنی قیادت پر موجود ہیں۔ طاہر القادری صاحب نے یہاں پر یہ شکوہ بھی کیا کہ انہیں اس کانفرنس میں نہیں بلایا گیا، جبکہ وہ ملک کی ایک اہم سیاسی جماعت ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو فتویٰ تحریر کیا وہ اسلامی تاریخ میں سب سے اہم فتویٰ ہے دہشت گردی کے خلاف۔ سراج الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سراج الحق صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اندھوناک واقعہ، آج بدترین دہشت گردی کی گئی پشاور میں، آپ کا ریئیکشن بھی سامنے آ چکا ہے۔ اب سمجھا یہ جا رہا ہے کہ مسلح افواج اپنا کام کر رہی ہیں، سول سوسائٹی میں بھی خاصی متحرک ہے، اب سیاسی قیادت کے اوپر ہے کہ وہ کیا فیصلے کرتی ہے۔ مسلح افواج جو ہیں وہاں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کیا کیا جا سکتا ہے سیاسی قیادت کی جانب سے؟ یہ تو انتہائی ایک وحشتناک اور بربریت ہے، ظلم ہے، جبر ہے جو ہوا ہے۔ پشاور کو بالکل ایک کربلا بنایا گیا ہے، اور اس طرح ظلم یہودیوں نے بھی نہیں کیا تھا فلسطین میں، نہ ہندوؤں نے کیا تھا کشمیر میں۔
بہت بڑا واقعہ ہے ہماری تاریخ کا. اب ہم سب نے مل کر ایک ہی موقف کو اختیار کرنا ہے اور سیاست سے، پارٹی سے، ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ہم سب نے ملک کے لیے اور قوم کے لیے ایک ہی فیصلے، ایک ہی پیج پہ، ایک ہی موقع پہ آنا ہے. اور اس وقت ہم سب مل کر ہی اپنی قوم کو حوصلہ بھی دے سکتے ہیں اور جو متاثرہ خاندان ہے ان کے غم کو کم کر سکتے ہیں. تو جو کام حکومت کرنے کا ہے وہ تو حکومت کرے گی، اور جو کام سیاسی جماعتوں کا ہے وہ سیاسی جماعتوں کو کرنا ہے. اچھا، ہم نے ابتدا میں بات کی تھی کہ ہمارے پاس لگتا یہ ہے کہ کوئی ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ ایک نیریٹو موجود نہیں ہے اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف جو استعمال کیا جائے. وہ تو ہمیں سیاسی قیادت سے آنا چاہیے، سیاسی لوگوں سے ہمیں آنا چاہیے. یعنی اس میں تو دو رائے نہیں ہے، ساری قوم کا ایک ہی موقف ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹریٹجی کیا اپنایا جائے، کس کا راستہ روکا جائے. تو یہ تو بنیادی طور پر مرکزی حکومت کو، صوبائی حکومتوں کو، تمام اداروں کو مل کر ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتیں جو ہے ان کی تائید کر سکتی ہے، ان کی تعاون کر سکتی ہے، لیکن بہرحال جو عملی کام ہے، جو عملی اقدامات ہے وہ تو حکومت نے، ریاست کرنا ہے. باقی قومی لوگوں کو یا قوم کو، سیاسی جماعتوں کو اس کی تائید اور اس کی حمایت کرنی ہے. اور اس وقت قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے اور مل کر چلنے کی ضرورت ہے. اور جو قوم کا مرال ہے وہ اس صورت میں اب بلند ہو سکتا ہے کہ جب ہم سب ایک ہو. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب. امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود، اور وہی بات کہ جب ہم سب ایک ہوں تبھی دہشت گردی سے مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ جنگ جیتی بھی جا سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں. سراج الحق صاحب فرما رہے تھے جب ہم ایک ہوں تبھی دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ایک ہونے کے لیے تو ہم کئی مرتبہ بیٹھ چکے، بہت سی APCs ہو چکی، سیاسی اور مذہبی جماعتیں مل کر بیٹھتی رہی ہیں، کل پھر بیٹھنے جا رہی ہیں. اب جو موقع مل رہا ہے ساتھ بیٹھنے کا، اس سے کیا نکل کر سامنے آنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک قومی سانحہ ہے اور انتہائی قابل مذمت، اور ایک ایسا واقعہ کہ جس کی نہ شریعت میں کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی ہمارے پشتون کلچر میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے. اور آج پورا ملک جو ہے وہ ایک واقعے پر رو رہا ہے اور انتہائی افسردہ ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے جو ابھی پھول بھی نہیں بن سکے تھے، کلیاں تھیں، اور ان کو اس طرح جلا دیا گیا ہے. تو ایک انتہائی کرب ہے ہر سینے میں اور ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے. سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں، اور اس واقعے کے خلاف یقیناً ہماری قومی قیادت کو بیٹھنا چاہیے، بار بار بیٹھنا چاہیے، اور اس کا یقیناً ہم نے ایک مقابلہ کرنا ہے. اس حالات کا قوم کے مورال کو ضرور بلند رکھنا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ملک میں امن آ سکے. اور اس حوالے سے بارہا پارلیمنٹ نے بھی اس پر بحث کی ہے، قراردادیں بھی پاس ہوئی ہیں، پرائم منسٹر کے لیول پر آل پارٹیز کانفرنسز بھی ہوئی ہیں جس میں سیاسی قیادت اور عسکری قیادت مل کر بیٹھی ہے، اس کے اعلامیے بھی جاری ہوئے ہیں. لیکن تمام تر کے باوجود یہ بات بھی اپنی ایک حقیقت ہے کہ ہم کوئی مشترکہ اسٹریٹجی بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور ایک ہی اسٹریٹجی ہے کہ صرف طاقت کا استعمال، اور طاقت کا استعمال اسی ہی کو آزمایا جا رہا ہے 10-12 سال سے. تو یہ چیزیں بہرحال ایسی ہیں کہ مل بیٹھ کر ہی طے کی جا سکتی ہے، اور اس پر ہر رائے کا ایک احترام ہونا چاہیے. اگر آپ ایک رائے کو بالکل سرے سے رائے ہی نہیں سمجھتے اور صرف اپنی ہی رائے کو آخری اور حتمی رائے تصور کرتے ہیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو قومی وحدت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. اچھا مولانا صاحب، یہ بھی تو حقیقت ہے کہ طاقت کا استعمال بھی لازمی تھا. اب طاقت کے استعمال کے ساتھ مزید اور کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ
جو طاقت کا استعمال اگر ضروری بھی تھا تو 12 سال استعمال ہو چکا ہے، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مل بیٹھیں تو اس کے تمام پہلوؤں کا ہم جائزہ لیں، کہاں کہاں پر کوئی کمزوری ہے، اور ہم نے جو ایک رضاکارانہ خدمات پیش کی تھیں، اور جس میں فاٹا کے تمام زعماء اور عمائدین نے مل کر مشترکہ آپ نے جرگہ بنایا تھا قطع کلامی کی معذرت، مگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آج کا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، اس کے باوجود بھی بات چیت کی گنجائش رہتی ہے جہاں بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہو، ان کے جسموں کو چھلنی کر دیا گیا ہو؟ دیکھیے، جذباتی گفتگو تو بہت اچھی ہوتی ہے، بڑے آپ میرے بھی اس وقت اسی طرح کے جذبات ہیں جس طرح آپ الفاظ بول رہے ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں کہ اس سے بھی 2-4 سخت الفاظ میں کہہ سکوں اور کسی طریقے سے میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں، لیکن کیا جذبات کی اس طرح کے اظہار نے مسئلے کو آج تک حل کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر طاقت کا استعمال ناگزیر ہے تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر طاقت کے استعمال میں دہشت گردی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وسعت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا ہم نے ملک کی بہتری کے لیے سوچنا نہیں ہے؟ کسی اور آپشن پر ہم نے بالکل غور نہیں کرنا؟ ہر طرف کے تمام دروازے ہم نے بند کر دینے ہیں؟ کیا ہمارا قومی دماغ جو ہے وہ جمود کا شکار ہو گیا ہے؟ کیا ہم ذہنی طور پر جمود کے شکار ہیں کہ ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے کوئی راستہ نکال سکیں، اور جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس پر ہم صرف جذباتی بات کر کے اپنا فرض ادا کر سکیں؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حادثہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ آج پشاور کا ایک گھر رو رہا ہے، اور وہ ماں اور وہ بوڑھا باپ اور وہ بہنیں جو گھر میں بیٹھی ہیں اور جن کے گھروں میں اس طرح کے پھول لاشوں کی صورت میں اور جنازوں کی صورت میں داخل ہوئی ہے، وہاں کرب کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہر شخص ذرا اپنے آپ پہ غور کر لے، اپنے گھر پہ غور کر لے۔ میں نے آج اپنے گھر فون کیا، ہمارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے جسم سے جان نکل گئی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک مشترک احساس ہے، اور ایک مشترک انداز سے ہم سب جو ہے اس وقت کرب کا شکار ہیں، لیکن تاہم قومی قیادت جو ہے اس کو جمود کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں ہر پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جامع حکمت عملی بنانی پڑے گی۔ بہت بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب، سربراہ جمعیت علماء اسلام موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ دوسرا راستہ بھی ہونا چاہیے۔ یہاں پر کچھ حقائق سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب سے آپریشن ضرب عزم، آپریشن خیبر 1 اور خیبر 2 شروع ہوا، اس وقت سے اب تک دہشت گردی کے واقعات میں کتنی کمی ہوئی، آپ خود تحقیق کیجئے اور جانیے کہ یہ حکمت عملی درست تھی یا غلط تھی، اور کیا اس تمام صورتحال کے باوجود بھی بات چیت کے راستے بچتے ہیں؟ مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے راستے بچتے ہیں۔ اس پر ہم کوشش کریں گے کہ الطاف حسین صاحب کا بھی موقف جان سکیں کہ وہ اس پر کیا موقف رکھتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، جب ہم نے گفتگو شروع کی تھی تو ہم نے کنسنسس کے ساتھ ایک نیریٹو کی بات کی تھی، مگر جب مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات ہو رہی ہے تو پھر ہمارے سامنے وہی بات آتی ہے کہ نہیں جی، جو پالیسی اختیار کی گئی وہ پالیسی درست نہیں تھی، اور جو وہ بتا رہے ہیں وہ درست ہے۔ اسی طرح سے چلتا رہے گا تو یہ دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جنگ ہے، یہ کیا واقعی اپنی منطقی انجام تک پہنچ پائے گی؟ دیکھیے، 2 چیزوں میں ہمیں ناکامی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم پچھلے 10-12 سال میں اپنی سول ایڈمنسٹریشن کو نہ ٹرین کر سکے، نہ ان کو مضبوط بنا سکے۔ آپ دیکھیں، جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے اس وقت آپ کو فوج کی ضرورت ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ آپ کی پولیس اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اس کو کسی بھی بڑے دہشت گردی کے واقعات کو جو ہے اس کی روک تھام کے لیے کوئی ان کے پاس اسٹریٹجی ہو، نہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی سول ایڈمنسٹریشن کو اس قابل نہیں بنا سکے کہ وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے۔ دوسری جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، ہم پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی نہیں بنا سکے۔ جو عوامی نیشنل پارٹی ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو یا حکومت پاکستان ہو، جنہوں نے بھی آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، ذرا ان کی قراردادیں دیکھیں، وہ اتنی کمزور قراردادیں ہیں کہ جس میں نہ پولیٹیکل اسٹریٹجی نظر آتی ہے، نہ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نظر آتی ہے۔ تو ہمارے یہاں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے مارا ہے، جو دہشت گرد ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر فورینرز نظر آتے ہیں۔ جو آئی وٹنسز ہیں جو زخمی تھے، انہوں نے کہا وہ عربی بول رہے تھے۔ تو آپ کے ملک میں اتنا بڑا واقعہ، جو میرا خیال ہے کہ ہمارے نزدیک پاکستان کے 9/11 سے بڑا واقعہ ہے،
اس کو ٹارگٹ کس نے کیا ہے؟ جو پاکستان کے لوگ نہیں ہیں لیکن وہ پاکستان کے سارے انوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں، وہ یہاں جانتے ہیں کہ کہاں انہیں ٹارگٹ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. تو یہ لوگ جو ہیں، مجھے بالکل یہ اس چیز میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اسٹریٹجی پاکستان سے شاید باہر بنائی گئی ہو، لیکن وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ فارینرز عربک یا چیچنز ہوں یا ازبیکس ہوں کہ وہ آپ کے انتہائی سینسٹیو ایریاز میں داخل ہوتے ہیں، وہ کنٹرول کر لیتے ہیں. اور یہ تو شکر ہے کہ آرمی نے ریسکیو کر کے 900-950 بچوں کو ریسکیو کرا لیا. مظہر عباس صاحب، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت تو ایک جو ہمیں مسلح افواج کی جانب سے اور ہماری جو اس وقت حکومت ہے اس کی جانب سے جو ہمیں لائن نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں دہشت گردی کو ایلیمنیٹ کرنا ہے، نکالنا ہے. وہ اس کے لیے طاقت کا استعمال بھی ہوگا، اس کے اندر سے سوسائٹی سے بھی صفایا کرنا ہوگا. سوسائٹی سے کیسے صفایا کرنا ہے اس پر ہم الجھے ہوئے یہ سمجھ نہیں پا رہے. ہاں، یہ ہمارے سامنے ضرور موجود ہے کہ ہماری مسلح افواج جو کارروائیاں کر رہی ہیں اس میں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں. مگر پھر جب یہاں پر یہ بات ہوتی ہے، جب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اب دوسرا کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے تو اس سے کنفیوژن نہیں پھیلتی. میں آپ سے اس پہ ضرور بات کروں گا. اس وقت اعجاز چودھری صاحب نے ہمیں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائے. اعجاز چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کل عمران خان صاحب بھی اے پی سی میں شامل ہونے جا رہے ہیں، وہاں بیٹھیں گے، بات کریں گے. تو یقینی طور پر جو ایک تحریک بھی آپ کی چل رہی ہے اور جو مسائل ہیں وزیر اعظم نواز شریف سے، پی ایم ایل این سے، یقینی طور پر اس سے بالا تر ہو کر بات چیت کی جائے گی. کیا سمجھتے ہیں کیا حاصل کیا جا سکتا ہے کل کی اے پی سی سے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ بڑا جانکا حادثہ ہوا ہے اور سانحہ ہے قومی سطح کا. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت قوم کو بالکل بیک زبان ایک میسج اپنے اندر بھی اور باہر دشمن کے لیے بھی دینا چاہیے اور اس غم کو بدل دینا چاہیے قوت کے اندر. اور اس لیے سب کا ہونا، اکٹھے ہونا ضروری ہے. تحریک انصاف کا یہ آپ کو معلوم ہے کہ دیرینہ یہ موقف ہے کہ اس وار آن ٹیرر کے اوپر جو موجودہ حکومت ہے جس کے ساتھ ہمارے شدید اختلافات ہیں، لیکن اس ایشو پہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم نے عملاً بھی اس بات کا مظاہرہ کیا ہے، جو قومی سطح پہ پالیسی بنی ہے ہم نے اس کا ساتھ دیا ہے. اسی غرض سے ضرب عضب کے بھی ہم ساتھ رہے ہیں اور پاک فوج کے پشت کے اوپر کھڑے ہیں. البتہ اب اس کو ذرا مزید ہمیں دیکھنا ہے کہ کیسے ہم اس سارے عذاب میں سے باہر نکل سکتے ہیں، جو کوئی 1-2 سال کی بات نہیں ہے، یہ 12-15 سال کی طویل. اور اگر اس کو اور بھی ذرا آپ گہرا چلا جائیں تو یہ کوئی 30-35 سال پہ محیط ہے یہ سارا سلسلہ. ٹھیک. اچھا اعجاز چودھری صاحب، اب بات یہ ہو رہی ہے کہ یکسوئی کے ساتھ آپ نے کہا کہ مسلح افواج کی پالیسی، حکومت کی پالیسی دہشت گردی کے خلاف، پی ٹی آئی اس پر ساتھ کھڑی ہے، لاکھ اختلاف ٹھیک. اب یہ فرمائیں کہ سوسائٹی سے دہشت گردوں کو، دہشت گردوں کے سپورٹرز کو، دہشت گردی کو ایلیمنیٹ کرنا یہ یقینی طور پر سیاسی قیادت کا بھی کام ہے. تو آپ کے ہاں کیا ایسا میکینزم ہے؟ آپ لوگ کس طرح سے تربیت کر رہے ہیں؟ اور کل کی گفتگو میں پھر ایک بار آؤں گا. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا کس طریقے سے سیاسی قیادت جو ہے وہ یہ کر سکتی ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو دیکھیں نا، اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے کہ ہم یہ جو جنگ ہے اس میں کس طرح اس کی گرفت میں آئے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں. اور اس کے بعد جو بھی ہمارا ایک قومی سطح کا کوئی فورم ہے، جس طرح کے گزشتہ سال اے پی سی ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں ایک مذاکرات کا عمل بھی ہوا، پھر وہ فیل بھی ہو گئے اور اس کے بعد ضرب عضب کا فیصلہ ہوا، تو ظاہر ہے یہی ایک سطح ہو سکتی ہے جس میں ریاست بھی، آپ کسی ایک شعبے یا طبقے کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. جتنا بڑا یہ ناسور ہے اور اس میں اپنے اور پرائے بے شک آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. صرف اتنا مجھے فرما دیں، اس سے اتنی بڑی مشاورت کی ضرورت ہے. جی اعجاز صاحب، کل اے پی سی میں آپ کی جماعت کا موقف کیا ہوگا؟ مطلب ہمارا موقف تو وہی ہوگا جہاں ہم، جس کے تحت ہم پہلے بھی یعنی اے پی سی میں گئے تھے اور ایک نیشنل نیریٹو جو ہے وہ طے ہوا تھا. البتہ جو باتیں اور بھی آ سکتی ہیں، وہ جو پوری نیشنل
ایک پورا ادارہ بننا ہے اور اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. بس ان کسی ایک کو ٹیسٹ کیس بنا لیا جائے. اب تک ہم بہت بڑے بڑے واقعات سے گزر گئے ہیں لیکن کبھی کھل کے جائزہ نہیں اس کا ہوا کسی سطح پہ بھی. ممکن ہے آرمی کے اپنے فورم پہ ہوتا ہو لیکن قوم کو کچھ پتہ نہیں چلتا. مثلا آج کا آپریشن ہوا، یہ کیوں ہوا، کیوں سیکیورٹی لیپس ہوا، ظاہر ہے یہ بڑا حساس علاقہ ہے. ٹھیک ہے، تمام سوالات آپ وہاں پہ اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے صدر ہمارے ساتھ تھے، اپنا موقف دے رہے تھے. اور اب ہم بات کریں گے الطاف حسین صاحب سے، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما. الطاف صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج جو کچھ ہوا اس پر آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ انتہائی المناک سانحہ ہے. ایک آج 16 دسمبر ہے، 16 دسمبر کو پاکستان دو لخت ہوا تھا. یہ اللہ ہمیں اشارے دے رہا ہے کہ یہ 16 دسمبر کو آج آرمی کے اسکول پر اس طرح حملہ ہوا. ذرا اپنا جائزہ تو لو، یہ ہوا تو کیوں ہوا. میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب سے مطالبہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت فی الفور وہ تمام دیگر کاموں کو چھوڑ کے تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کی گول میز کانفرنس فی الفور طلب کر کے مسلح طالبان دہشت گردوں کے خلاف ایک اجتماعی حکمت عملی اس طرح ترتیب دے کہ جو اس پہ دستخط کرے وہ ضرورت پڑے تو اپنی اپنی جماعت سے پاک فوج کا ساتھ دینے کے لیے والنٹیئرز بھی، مجاہد بھی پیش کرے. بہت بہت شکریہ الطاف حسین صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما. تمام سیاسی رہنماؤں اور مذہبی رہنماؤں سے ہماری کوشش ہے کہ اس معاملے پر بات کریں اور موقف آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اتنا ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ جنگیں صرف بندوق سے، گولہ بارود سے نہیں جیتی جا سکتی. جنگیں جیتنے کے لیے نظریے کی ضرورت ہوتی ہے، سوچ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کیسے ڈیولپ ہوگی، مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر بات کریں گے پاکستان کی سب سے بڑی دہشت گردی، اور اس دہشت گردی کے بعد قوم کا لاہ عمل اب کیا ہوگا. کل تمام قیادت مل کے بیٹھ رہی ہے اور ہم اس پر مختلف مکاتب فکر کے علماء اکرام اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے گفتگو کر رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین مفتی محمد نعیم صاحب. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اتنی بڑی دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، اب تو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. جو خامیاں، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہوئیں ان کو نظر انداز کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کی گنجائش ہے ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا اور عالم اسلام کے اندر کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اتنا بڑا واقعہ جہاں پر اتنی زیادہ شہادتیں معصوم بچوں کی ہوئی ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا صبح سے میڈیا پروگرام چلا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انتقال ہو جائے، یہ شہادت ہو جائے تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو سب کو چاہیے کہ یہ اس دعا کو پڑھیں کہ یہ دعا مسنون ہے، سنت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کو پڑھنے کا کسی نے بھی اہتمام نہیں کیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ افسوس ہو رہا ہے، شدید مذمت کی ہے. میں کہتا ہوں یہ مذمت کا لفظ جو ہے استعمال کرنے سے کیا فائدہ. سیاستدان آ رہے ہیں، ہاسپٹل میں جا کر فوٹو کھنچوا رہے ہیں اور شدید مذمت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. دراصل بنیادی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ ریاست جو صوبائی حکومت ہے اس کی ذمہ داری تھی
اس بات کی کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اس کی ذمہ دار ریاست ہے، خصوصاً صوبائی حکومت ہے۔ افسوسناک بات یہ کہ 6 مہینے سے یہاں کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ڈانس میں اور دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کا جو چیئرمین ہے وہ پتہ نہیں ملک کے اندر وزیر اعظم بننے کے لیے دھرنے دے رہے ہیں۔ ان کے صوبوں کا یہ حال ہے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے صوبے کی حفاظت کرتے، صوبوں میں سیکورٹی لگاتے، بجائے اس کے کہ پورے ملک کے وزیر اعظم بننے کی کوشش کرنے کے بجائے اب اتنا بڑا واقعہ صوبے کے اندر ہوا ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کہ اگر کسی کا کوئی قاتل نہ پکڑا جائے تو سمجھ لو کہ اس کے قاتل خود حکومت ہے۔ تو اس لیے ہم ہیں کہ شدید اس بات کی وہ کرتے ہیں کہ صرف مذمت کرنے سے نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اسباب تلاش نہ کیے جائیں اور اس کا مستقل لائحہ عمل سے نہ تلاش کیے جائے، اور یہ جتنی مذمت کی جائے یقیناً یہ بات بڑی افسوسناک ہے۔ معصوم بے گناہ بچوں جو ہے ان کو شہید کیا گیا۔ بہت بہت شکریہ مفتی محمد نعیم صاحب۔ کہہ رہے تھے کہ حکومت کی بنتی ہے، مگر ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ کلچر ہی موجود نہیں ہے، چاہے سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو، چاہے آج کا پشاور کا واقعہ ہو، یا کسی اور صوبے میں لوگوں کی اموات کے واقعات ہوں، ہمارے یہاں یہ مثال موجود نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری لی جاتی ہو اور کوئی اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہو۔ بہرحال مزید بات کریں گے مفتی راغب نعیمی صاحب۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہونا چاہیے؟ صرف مذمتوں سے بات بنے گی، یا صرف مذمتیں کرتی رہنی چاہیے، یا اب عملی طور پر بھی کچھ کرنا چاہیے تو کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قوم کے ساتھ اظہار افسوس کروں گا کہ اتنا بڑا المیہ اور اتنا بڑا سانحہ ہمارے سامنے پیش آیا، اور اب بھی اگر ہم دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پہ اکٹھے نہ ہو گئے تو میں سمجھوں گا کہ اس سے بڑھ کے کوئی اور المیہ کا مقام نہیں ہوگا اس قوم کے لیے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ مائنڈ سیٹ جس کی وجہ سے لوگ اس قسم کی دہشت گردوں کے ساتھ حمایت کا رویہ رکھتے ہیں اور اپنے دلوں میں ان کے لیے نرم جذبات رکھتے ہیں، ہمیں بھرپور طریقے سے نہ صرف انہیں کنڈیم کرنا چاہیے بلکہ تمام قوم کو، تمام سیاستدانوں کو، تمام مذہبی رہنماؤں کو اب اس بات پہ اکٹھے ہو جانا چاہیے کہ دہشت گردوں کے خلاف ہمارا ایک ہی نظریہ ہے کہ ان کا مکمل طور پہ صفایا کیا جائے، مکمل طور پہ خاتمہ کیا جائے، کیونکہ یہ دہشت گرد نہ صرف قوم کے بلکہ اس ریاست کے بھی ایسے دشمن ہیں کہ جنہوں نے ریاست کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں چھوڑا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں قوم کے مائنڈ سیٹ کو اس نہج پہ لانا ہوگا کہ ہم نے ان کے خلاف صف آرا ہونا ہے، اور صف آرا ہو کے ہم نے اپنے اسٹیٹ کا، اپنی ریاست کا اور اپنی افواج کا بھرپور طریقے سے ساتھ دینا ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کا مکمل طور پہ صفایا کریں۔ بہت بہت شکریہ مفتی راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود، اور یک زبان اور کسی قسم کی کنفیوژن موجود نہیں تھی۔ جب ایک فیصلہ ریاست نے کیا ہے اور پھر اس ریاست کے فیصلے کو ہی صحیح سمجھنا چاہیے، پوری قوم کے فیصلے کو سمجھنا چاہیے، اور وہ فیصلہ یہی ہے کہ اب یکسو ہو کر دہشت گردی کو اپنے درمیان سے، دہشت گردوں کو، ان کے سپورٹرز کو ختم کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اب امین شہیدی صاحب۔ بہت بہت شکریہ امین شہیدی صاحب، معروف عالم دین ہیں آپ، بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کا واقعہ ہم اس کی مذمت بھی سن رہے ہیں، ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ یہ بہت غلط واقعہ تھا، ہر طرح کی چیزیں ہم نے سن لی کہ مذمت کتنی ہو گئی۔ آگے کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے، پوری قوم کی توجہ اس واقعے کی طرف ہوتی ہے۔ چند دن میڈیا میں بھی اور سرکاری سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی بات چیت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب آہستہ آہستہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر ساری چیزیں بلا دی جاتی ہیں۔ اس وقت بھی سب لگے ہوئے ہیں مذمت پر۔ کیا یہ واقعی مذمت کا وقت ہے، یا پھر پوری قوم کو یکسو ہو کر 20 کروڑ عوام کے دلوں کی ترجمانی کر کے دہشت گردی کے خلاف، شدت پسندی کے خلاف، ملک دشمنی کے خلاف، اسلام دشمنی کے خلاف، انسانیت دشمنی کے خلاف متحد ہو کر ایک پیش پہ کھڑے ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں اور مذہبی پارٹیاں ہیں، یہ سب کے سب ایک پیش پر کھڑے ہوں اور ریاست کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی جغرافیائی
اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے یک زبان ہوں اور دہشت گردوں کے مقابلے میں اور دہشت گردی کے مقابلے میں ایک آواز بن کر ریاست کو سپورٹ کریں، اور ریاست بھی اپنی پوری طاقت استعمال کر کے ان تمام دہشت گردوں کو اور ان کے تمام ایسے سرپرستوں کو جو ملک کے اندر ہیں یا باہر ہیں، ان کے تمام ایسے مراکز کو جو ملک کے اندر ہیں یا باہر ہیں، اور ان تمام ہاتھوں کو جو ملک کے اندر ہیں یا باہر ہیں لیکن دونوں طرح سے ان کو پیسہ دیتے ہیں، ڈالر دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اس کا قلع کما کیا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے ہولناک ترین اور انسانیت سوز واقعات دوبارہ رونما نہ ہو سکیں۔ جب تک ہم اس طرح کا ایک انتہائی بڑا قدم اور سیریس قدم نہ اٹھائیں، صرف بیان بازی سے کام نہیں چلے گا۔ اب وقت ایسا آیا ہے کہ آخری قدم اٹھایا جائے دہشت گردی کے خلاف اور پوری قوت کے ساتھ اٹھایا جائے، اور اس میں ہمارا پاکستان کا جتنا بھی میڈیا ہے اس کو بھی بھرپور طور پر اس قدم کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہوگی تمام میڈیا چینل سے بھی اور آپ دوستوں سے بھی کہ اس مسئلے کو زندہ رہنے دیں، دفن نہ ہونے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ہفتے بعد پاکستان میں کسی کو یاد نہ ہو کہ پشاور کے اسکول میں آج کے دن 16 ستمبر کو کس طرح کی قیامت ڈھائی گئی ہے اور کس طرح کا زلزلہ آیا ہے۔ اس کو دفن نہ ہونے دیں، بلکہ اس کے نتیجے میں جب اتنی بڑی قربانی ہم نے دی ہے من حیث قوم، تو ہم متحد ہو کر، یکجہاں ہو کر اور ریاست کی تمام تر توانائیوں کو یکجا کر کے دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم پوری قوم ایک پیج پر کھڑے ہیں اور یک زبان ہو کر کھڑے ہیں۔ بہت بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب۔ گفتگو بھی آپ نے سنی، مولانا مفتی محمد نعیم صاحب کی گفتگو بھی سنی، مفتی راغب نعیمی صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی۔ مظہر عباس صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ اس تمام گفتگو میں ایک بات کامن یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کو ایک پیج پر کھڑا ہونا ہوگا اور ایک ہی رویہ رکھنا ہوگا، ایک ہی سوچ رکھنی ہوگی۔ کیا ہماری سیاسی قیادت، ہمارے فیصلہ ساز لوگ یہ بات ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں؟ میں آپ کا تجزیہ چاہ رہا ہوں اس پر۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نیریٹو ہو، ایک ہی طرح کا لاہ عمل ہو اور اسی پر عمل پیرا ہو جائے؟ کیا یہ ایکسیپٹنس وہاں موجود ہے جہاں پر فیصلے ہونے ہیں؟ دیکھیے، اگر نہیں ہے تو یہی وقت ہے، اور چونکہ اتنے سالوں سے یہ نہیں تھا اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے، تو ریاست کو سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنی پڑے گی، اور ایک مرتبہ اگر ریاست اپنی ڈائریکشن سیٹ کر لے گی تو پھر باقی سیاسی جماعتوں کو، چاہے وہ ریلیجیس پارٹیز ہوں یا ریلیجیس کم پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں، ان کی ڈائریکشن خود بخود سیٹ ہو جائے گی۔ تو ریاست پہلے اپنی ڈائریکشن سیٹ کرے، اور کل کا دن اس لیے اہم ہے کہ کل دیکھنا ہے، یہ بڑا ٹیسٹ ہوگا، وزیر اعظم نواز شریف کا بھی بڑا ٹیسٹ ہوگا، حکومت پاکستان کا بھی بڑا ٹیسٹ ہوگا، عمران خان کا بھی بڑا ٹیسٹ ہوگا، اور دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی بڑا ٹیسٹ ہوگا۔ اگر وہ اسی طرح کی قراردادوں کے ساتھ یہ سامنے آتے ہیں تو میرا خیال ہے بڑی مایوسی ہوگی۔ دوسرا، ہمیں اپنا یہ طے کرنا ہے کہ جب نیشنل پالیسی بنتی ہے تو وہ صرف دہشت گردی کے حوالے سے نہیں بنتی۔ آپ نے اپنی اکنامک پالیسیز کس ڈائریکشن میں لے جانی ہے، آپ نے اپنی ایجوکیشن پالیسی کس ڈائریکشن میں لے جانی ہے، یہ سارا کمبائنڈ ہو کے قومی پالیسی بنتی ہے۔ تو ہمارے یہاں چونکہ اب تک یہ نہیں بنا تو اس سے زیادہ وقت اور کڑا وقت نہیں ہو سکتا آپ کے لیے، تو ہمیں طے کرنا ہے، اور یہ سیاسی قیادت ہی طے کر سکتی ہے، پاکستان کی فوجی قیادت ہی طے کر سکتی ہے۔ ایک بات مسعود، جس انداز میں یہ بچوں کو مارا گیا ہے اور جس انداز میں یہ داخل ہوئے تھے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے بھی جو پریس کانفرنس ہے اس سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کا مقصد بچوں کو یرغمال بنانا نہیں تھا، ان کا مقصد بچوں کو مارنا تھا۔ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ پاکستان میں نیا ٹرینڈ ہے۔ پاکستان میں یرغمال بنا کے رینسم وصول کیا جاتا ہے، اپنے کچھ لوگوں کو رہا کیا جاتا ہے، لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور منظم گروہ ہے، یہ کوئی اور گروہ ہے جس نے باقاعدہ، ان کا پرپس یہی تھا کہ شاید اگر ان کا بس چلتا تو شاید جو 1200 بچے وہاں تھے ان 1200 بچوں کو مار دیتے۔ ان کے ہاتھ جتنے بچے آئے، اور جو پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل ایک رینڈم طریقے سے مارا ہے بچوں کو، جی اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے کہیں۔ ٹھیک
मज़हर साहब, मैं तो एक बहुत आसान सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बहुत ज़ाहिर सी बात है कि बहुत आलिम फाजिल गुफ्तगू मुझे करना नहीं आती। मुझे याद पड़ता है कि हम स्कूल की किताबों में पढ़ा करते थे 5 साला पॉलिसी, 10 साला पॉलिसी, 15 साला पॉलिसी, जो मुल्क की पॉलिसी होती थी स्कूल में पढ़ाई जाती थी। अब तो वो पॉलिसी भी नहीं स्कूलों की सिलेबस से निकाल दी गई है, हम उससे कौमी सतह पर तलाश कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा अलमिया है। मैं तो अलमिया समझता हूँ। आपसे आपका तजज़िया चाहूँगा इसके ऊपर कि जो पॉलिसी हम अपने स्कूल की किताबों में पढ़ा करते थे आज वो हमें कौमी सतह पर नज़र नहीं आती। देखिए, पूरे 30 साल में हमारी पूरी तालीमी पॉलिसी तब्दील हो गई, हमारा सिलेबस तब्दील हो गया। अभी आप जिस सकूत ढाका की बात कर रहे हैं, आप ज़रा देखें आपकी जो सिलेबस है, आपकी निसामी किताबें हैं, उसमें किस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो हम तारीख़ से भी झूठ बोलना चाहते हैं, हम तारीख़ अपने मतलब की लिखना चाहते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पूरा ये तब्दीली आई है, ये 30-40 ईयर्स में जो तब्दीली आई है, इसमें हम बेहतरी की तरफ नहीं गए। इसमें हमने तारीख़ के जो अलमिये गुजरे हैं हमारे साथ, उनसे सबक नहीं सीखा, बल्कि हम वही चीज़ें बार बार दोहरा रहे हैं। बल्कि हम उस डायरेक्शन में चल निकले हैं कि जहाँ तबाही की तरफ से, तबाही के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमने न्यूक्लियर स्टेट बने थे अपने आप को महफूज करने के लिए। आज हम एटम बम को महफूज करने के लिए उसकी कोशिश कर रहे हैं कि हम उस बम को किस तरह महफूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पूरी पॉलिसी है, इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। हमारी जो पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हमें अपनी डायरेक्शन सेट करने की ज़रूरत है। और ये जाने कि आज का जो वाक़या है, ये पाकिस्तान पर हमला था, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर हमला था। और अगर हमने अपना मुस्तकबिल बचाना है, जोहरा आसा मुस्तकबिल रह गया है, तो हमें अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। मुख्तलिफ सियासतदानों से, मजहबी रहनुमाओं से, तजज़ियाकारों से गुफ्तगू रही। खुसूसी नशरिया आज तवील दौरानिया का, और इसमें बात की पाकिस्तान के सबसे बड़े अब तक के होने वाले दहशतगर्द हमलों में से जो सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला आज क़यामत सुग़रा का मंजर था, जहां पर बच्चों के जिस्मों को छलनी किया गया। इस पर बात की। हमें नज़र आ रहा है कि एक तरफ हमारी मुसल्लह अफवाज जो मजबूती के साथ डटी हुई हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ रही हैं, दूसरी तरफ अवाम है। अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी है। कल एक टेस्ट है सियासी क़यादत का कि वो बैठ कर क्या फ़ैसले करते हैं। क्या वाकई वो बैठकर कोई ऐसे फ़ैसले करते हैं जिसका कौम को कोई फ़ायदा होता है, या सिर्फ वो बैठेंगे, बातें करेंगे और चले जाएंगे और मजम्मती करारदाद हमारे सामने आ जाएगी। अगर ऐसा इस दफ़ा भी हुआ तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। फ़िलहाल इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आपको लिए चलेंगे जियो न्यूज़ स्टूडियोज़ की तरफ। हेडलाइंस आप सुन सकेंगे और मामूल की नशरियात देख सकेंगे।